बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज तकाफुल कंपनी के बारे में हम बात करेंगे। तकाफुल कंपनी के बारे में कहा जाता है कि इंश्योरेंस का इस्लामिक मुतबादिल है और इसमें शरीयत के मुताबिक जो है लोगों को नफ़ा दिया जाता है, लोगों को मुनाफा दिया जाता है। तो यहाँ चूँकि तकाफुल में जब आप अपने पैसे जमा करते हैं 20 साल के लिए, मिसाल के तौर पर, तो 20 साल तक आपके पैसे जमा होते हैं। 20 साल के बाद जब आपको पैसे मिलेंगे तो जो पैसे आपने जमा किया था उसको कारोबार में मुजारबत और मुशारकत के तौर पर लगाया जाता है। उसके बाद उसका मुनाफा आपको दिया जाता है, मुनाफा समेत आपकी सारी रकम आपको मिल जाती है। बहरहाल ये तरीक़ा किस तरह है, क्या इस तरह होता है नहीं होता, इसके बारे में हम अभी गुफ्तगू नहीं करेंगे। हमने इस बात पर बात करनी है कि 20 साल से पहले चाहे 1 साल आपका हो गया था, 2 साल हो गए थे, आप अगर खुदा न खास्ता आपको कोई नुकसान होता है या आपकी हादिसाती मौत वाक़ई हो जाती है तो आपको नक़द जो है 6 लाख रुपए मिल जाते हैं। जो आपके पैसे हैं वो अलग से आपको मिल जाते हैं। ये 6 लाख रुपए जो है ये आपको आपके हादिसा होने की सूरत में आपको मिल जाते हैं। अब ये 6 लाख रुपए आपको जो मिल जाते हैं, मसलन मैंने इसके अंदर जो है शरीक होकर तकाफुल की पॉलिसी मैंने ख़रीदी और इसके बाद मैंने 1 साल या 2 साल या 3 साल तक मैंने पैसे इसमें जमा किए। 3 साल में सबसे कम जो है 3000 माहाना के हिसाब से होता है, तो 36,000 यानी 72,000 रुपये मैंने इसमें जमा किए। 2 साल के बाद अगर खुदा न खास्ता मेरा नुकसान होता है तो मैंने 72,000 जो रुपीज़ में जमा किए हैं, जबकि मेरे नुकसान होने की सूरत में मुझे 6 लाख रुपए मिलते हैं। ये 6 लाख रुपए कहाँ से आते हैं, ये किस तरह मुझे मिलते हैं, क्या ये मेरे लिए जायज़ हैं या नहीं। मेरे जो 72,000 रुपये हैं वो भी मुझे मिल जाते हैं, इसके अलावा ये 6 लाख रुपए मिल जाते हैं। अब तकाफुल को जो लोग जो है चला रहे हैं, जो उसको जायज़ करार दे रहे हैं, वो ये कहते हैं कि आपने जब 2 साल तक पैसे जमा करते रहे तो आपके इन पैसों से एक मखसूस हिस्सा वक्फ फंड में जा रहा था। यहाँ एक वक्फ फंड कायम किया गया है, उस फंड में जा रहा था। मसलन आप अगर माहाना 3,000 रुपये जमा कर रहे थे तो 3,000 में से 10% जो है वो वक्फ फंड में जाता था। बाकी आपको आपके अकाउंट में और आपके जो है ना उसको मतलब मुजारबत और मुशारकत के तरीके पर कारोबार पर लगाकर उसका मुनाफा हासिल किया जा रहा था। अब जाहिर बात है, जिसने ज़्यादा पैसे जमा करने हैं उसके ज़्यादा होंगे और जिसने कम पैसे जमा करने हैं उसके कम होंगे, लेकिन सारे लोग इसमें शरीक हैं तो बाहमी ताउन है, इसलिए जो है वो सब लोग राज़ी हैं। तो उनके पैसों से उठाकर आपको दिया जाता है, उसका कोई नुकसान हो तो आपके पैसों से उठाकर उसको दिया जाता है। ये सब पैसे एक पूल है जिसके अंदर ये पैसे जमा होते हैं, वहाँ से उठाकर दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि मैंने 10% जो है इस वक्फ फंड को दिया, यानी 3,000 में से सिर्फ 10% मैंने उसको दिया। अगली दफ़ा 30,000 36,000 में से मैंने सिर्फ 10% इसको दिया, तो मैंने तो बहुत ही थोड़ी रकम यहाँ जमा की और मुझे 6 लाख रुपए ऊपर से मिल रहे हैं। तो क्या मेरी ज़मीर इसको तस्लीम करती है, क्या ये जायज़ है? तो शरीयत की किस उसूल के मुताबिक मैं इसको जायज़ समझता हूँ? तो पहले ये कहा जाता था कि जो आपने 10% के हिसाब से इनको पैसे यहाँ इस पूल के अंदर जमा किया, ये हिबा किया आपने, और हिबा बिशर्तिल इवज़ है ये, यानी इवज़ की शर्त पर आपने हिबा किया। आप किसी को हिबा कर रहे हैं कोई चीज़ और इवज़ लेने की शर्त हो तो ये तो दुरुस्त होता है। मिसाल के तौर पर आप अगर किसी को कोई एक पेन गिफ्ट करते हैं, हिबा करते हैं, और आप उससे ये कहते हैं कि आप इसकी जगह पर मुझे अपनी घड़ी दे दें, मैं जो आपको दे रहा हूँ ये भी हिबा है, आप मुझे हिबा करें, तो इसको हिबा बिशर्तिल इवज़ कहा जाता है। तो यहाँ जो आप 10% इस पूल के अंदर जमा कर रहे हैं, ये 10% आप इस पूल को हिबा कर रहे हैं, लेकिन इवज़ की शर्त भी साथ साथ है। पहले कहा जा रहा था, लेकिन जो उलमा इसको नाजायज़ समझते हैं उनका कहना यह है कि हिबा बिशर्तिल इवज़ जो है ये क्या है, ये ख़रीदो फ़रोख्त का मामला है। हकीकत में बहरुल राइक़ के अंदर इसका जुज़िया है, वल हिबतु बिशर्तिल इवज़ि हिबतुन इब्तिदाअन फयुश्तरतु फ़ीहा तक़ाबुज़ु फ़िल इवज़ैनि। देखो, हिबा बिशर्तिल इवज़ जो है ये इब्तिदाअन हिबा है। जब इब्तिदाअन हिबा है
تو عوضین پر دونوں عوض جو ہیں آپ جو دے رہے ہیں اور اب آپ نے جو عوض میں لینا ہے، دونوں کو ایک ہی وقت میں دونوں پر قبضہ کرنا شرط ہے، جبکہ یہاں یہ بات نہیں پائی جا رہی۔ آپ وقف کر رہے ہیں، یہی بات آپ کر رہے ہیں، لیکن جو کچھ آپ نے لینا ہے اس پر ابھی آپ قبضہ نہیں کر رہے، اس پر آپ کو حادثہ جب لاحق ہوگا اس وقت آپ قبضہ کریں گے۔ تو ہبہ بشرط العوض کہنا اس کو درست نہیں ہے۔ تو ابتداءً یہ ہبہ بشرط العوض تو ہبہ ہے، لیکن وبیع انتہاءً بحر الرائق کی عبارت ہے، انتہاءً یہ خرید و فروخت کا معاملہ ہے۔ جب یہ خرید و فروخت کا معاملہ ہے، آپ جو کچھ دے رہے ہیں وہ کم ہے اور جو کچھ لے رہے ہیں وہ زیادہ ہے۔ آپ 20 روپے دے رہے ہیں جبکہ اوپر سے لے رہے ہیں کتنا؟ 6 لاکھ روپے لے رہے ہیں۔ آپ 10,000 دے رہے ہیں یا 5,000 دے رہے ہیں جبکہ اوپر سے لے رہے ہیں 6 لاکھ۔ جب یہ خرید و فروخت کا معاملہ ہے تو اس میں زیادہ کم بھی ہونا درست نہیں ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ اس کو ہبہ بشرط العوض کہنا درست نہیں ہے، دو وجہوں سے۔ آپ ہبہ کر رہے ہیں اور اس کے عوض پر اسی وقت قبضہ کرنا ضروری ہوتا ہے ہبہ بشرط العوض کے اندر۔ دوسری بات یہ ہے، ہبہ بشرط العوض جو ہے یہ اصل میں خرید و فروخت کا معاملہ ہے۔ آپ اس کو ہبہ نام دے رہے ہیں لیکن حقیقت میں یہ خرید و فروخت، جب خرید و فروخت ہے جتنی رقم آپ نے اس پول کے اندر جمع کی ہے اس سے آپ زیادہ نہیں لے سکتے، لہٰذا اس کو ہبہ بشرط العوض قرار دینا درست نہیں ہے۔ تو جائز کہنے والے علماء نے پھر یہ کہا کہ یہ التزام تبرع ہے۔ التزام تبرع کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اپنے اوپر کسی چیز کو لازم قرار دے، کسی نیکی کو لازم قرار دے تو وہ اس پر لازم ہو جاتا ہے۔ من الزم نفسہ معروفا لزمہ، جو اپنے نفس کے اوپر کسی نیکی کو لازم قرار دے تو وہ لازم ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے کہ میں جہاں تکافل میں پیسے جمع کر رہا ہوں تو ایک وقف فنڈ بھی ہے، تو میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس کو بھی کچھ پیسے دے دوں، اس پول کے اندر بھی میں کچھ پیسے ڈالوں۔ تو یہ ایک نیکی آپ اپنے اوپر لازم کر رہے ہیں، اور پھر اوپر سے پول جو آپ کو بعد میں جب آپ کے نقصان ہونے کی صورت میں پیسے دے رہا ہے وہ بھی اپنے اوپر لازم کر رہا ہے، وہ بھی اس کی طرف سے کیا ہے؟ الزام تبرع ہے۔ یہ آپ جو دے رہے ہیں یہ آپ کی طرف سے الزام تبرع ہے، وہ جو دے رہا ہے وہ اس کی طرف سے الزام تبرع ہے۔ یہ بات بھی درست نہیں، وجہ اس کی یہ ہے الزام تبرع جو ہے وہ ایک جانب سے ہوتا ہے، دونوں جانبوں سے نہیں ہوتا۔ میں اگر اپنے اوپر لازم کر دوں کہ فلان غریب جو ہے اس کے گھر کا 1 سال تک خرچہ میں برداشت کروں گا، میں نے یہ کہہ دیا، بس میرے اوپر لازم ہو گیا، اب سال بھر میں اس کو خرچہ دیتا رہوں گا، یہ ایک جانب سے ہوتا ہے۔ جس چیز کو انسان اپنے اوپر لازم کرتا ہے اس کو لازم ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ یہ نہیں کہ میں اس کا جو ہے سال بھر کا خرچہ میرے اوپر لازم ہے اور ادھر سے وہ بھی کوئی چیز اپنے اوپر لازم کر دے۔ اگر اس طرح کرے گا، الزام تبرع بھی اگر دونوں جانب سے ہوگا تو یہ خرید و فروخت کا معاملہ بن جائے گا۔ جب خرید و فروخت کا معاملہ بن جائے گا تو اوپر والی بات یہاں بھی آ جاتی ہے کہ وہاں زیادتی کمی والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور وجہ یہ ہے کہ اس کو الزام تبرع نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ پول کو کچھ دے رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا احسان ہے، میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے، اور پول بھی آپ کو کچھ دے رہا ہے، حقیقت میں کیا بن رہا ہے؟ حقیقت میں خرید و فروخت کا معاملہ بن رہا ہے۔ العبرۃ للمعانی لا للمبانی، اعتبار اس چیز کا ہوتا ہے کہ وہ بن کیا رہا ہے، اعتبار اس کا نہیں ہوتا کہ آپ کیا بول رہے، آپ اس کو ہبہ نام دے رہے، آپ الزام تبرع نام دے رہے، لیکن وہاں وہ بن رہا ہے خرید و فروخت، لہٰذا خرید و فروخت میں وہی خرابی آئے گی جو اوپر ہم نے بیان کی تھی۔ لہٰذا انہوں نے یہ کہا کہ یہ تبرع ہے، یہ الزام تبرع بھی نہیں، تبرع ہے یعنی احسان ہے۔ آپ اس پول کے اندر جو 10% یا 20% جو کچھ پیسے آپ جمع کر رہے ہیں یہ آپ احسان کے طور پر کر رہے ہیں، یہ آپ کی طرف سے ایک احسان ہے۔ جس طرح آپ اپنے پیسے جیب سے نکال کر کسی غریب کو دیتے ہیں یہ اسی طرح ہے، اور پھر پول آپ کو دیتا ہے، کہتے ہیں اس وقت جب آپ کو حادثہ پیش آتا ہے تو یہ پول وہاں سے اٹھا کر جو آپ کو دیا جاتا ہے یہ آپ کے اوپر احسان کیا جا رہا ہے، جس طرح کسی غریب کے اوپر احسان کیا جاتا ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ اسی کو آخر میں اسی کو جواز، اسی کو بنیاد قرار دے کر تکافل کمپنی کے اندر جو وقف فنڈ ہے اس کو جائز قرار دیا گیا، یہ اس چیز کو باقی دو کی تردید ہوئی، اس کو جائز قرار دینے والے علماء مانتے ہیں کہ واقعی نہ یہاں الزام تبرع درست ہے نہ ہبہ بشرط العوض درست ہے۔ یہ درست ہے کہ یہ بھی ابتداءً تبرع ہے، آپ اس پر احسان کر رہے ہیں، وہ آپ پر احسان کر رہا ہے، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ غلط کیوں ہے؟ دیکھیں یہ کس طرح کہا جا رہا ہے کہ میرے اگر 10% پیسے اس وقف فنڈ میں، اس پول میں اگر جاتے ہیں
تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کی طرف سے احسان ہے، جس طرح آپ اپنے جیب سے کسی غریب کو پیسے نکال کر دیتے ہیں، تو یہ میری طرف سے احسان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے معلوم ہے اس پول کے اندر اگر میرے 10% پیسے جائیں گے تو کل کو اس پول سے مجھے بھی کچھ ملے گا، یہ میرے ذہن میں ہے۔ اگر یہ بات نہ ہو تو میں کبھی بھی اس پول کے اندر پیسے جمع کرنے نہیں دوں گا، میں منع کروں گا کہ میرے پیسوں سے 10% اس پول میں نہ جائے۔ میں احسان نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں کیوں کروں احسان؟ لیکن مجھے پتہ ہے کہ وہاں سے بھی بہت سارے پیسے مجھے آئیں گے، ملیں گے، اس لیے میں یہ احسان برداشت کر رہا ہوں۔ اسی طرح یہ شرکاء، یہ پول سے جو پیسے ملتے ہیں، یہ بھی اگر احسان ہے، ابتداءً احسان ہے، تو پھر میرے جو لوگ اس کے اندر شریک ہے، صرف انہی کے اوپر کیوں احسان کیا جا رہا ہے؟ کسی اور غریب کو جو اس شرکاء میں سے نہیں ہے، جس نے پالیسی نہیں خریدی ہے، ایسے کسی غریب کے اوپر احسان کیوں نہیں کر رہے؟ صرف ہمارے اوپر جو ہم نے پالیسی خریدی ہمارے اوپر احسان کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے چندہ دیا اس کو، ہمارے 10% پیسے اس میں گئے ہیں، اس لیے۔ تو یہ المعروف کالمشروط، جو چیز معروف ہے، معلوم ہے، سب کو معلوم ہے۔ جیسے تراویح کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی نہیں پتا، انہوں نے کوئی شرط نہیں لگائی تراویح قرآن سنا کر جو ہے اس کے عوض لے لیں گے، کوئی شرط نہیں لگائی، لیکن سب کو معلوم ہے اس مسجد کے اندر جو بھی قرآن سناتے ہیں اس کو کچھ ملتا ہے، تو شروع میں انہوں نے بات نہیں کی۔ تو المعروف کالمشروط، جو سب کو معلوم ہے وہ تو مشروط کی طرح ہے، گویا کہ انہوں نے شرط لگائی۔ اور دوسری بات، اگر یہ لوگ یہ کہیں کہ بابا یہ وقف کرنے والا شخص جو ہے وہ وقف کرتے وقت جو شرط لگائے وہ درست ہوتا ہے، اور وہ اپنی زبان سے خود کہہ رہا ہے یہ میری طرف سے تبرع ہے، تو یہ تبرع کیوں نہیں ہوگا؟ اگر یہ سوال کیا جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ واقف اپنی زبان سے کوئی شرط وقف کے وقت اگر شرط مقرر کرے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر وہ وقف کرتے ہوئے یہ کہتا ہے میرا یہ مال ہے، یہ وہ فلان مدرسے کے لیے وقف ہے، یہ فلان مسجد کے لیے وقف ہے، اس طرح شرط لگا سکتا ہے۔ اس طرح تو نہیں شرط لگا سکتا کہ میں یہ وقف فلان شخص کے لیے کرتا ہوں، شرط یہ ہے کہ وہ بھی مجھے جو ہے وقف کرے گا، اس طرح تو یہ وقف نہیں بنے گا۔ پھر یہ کیا بنے گا؟ یہ خرید و فروخت کا معاملہ بن جائے گا، اس پر وہی اوپر والی بات آئے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک زبان سے کسی چیز کو کہنا ہے، کسی معاملہ کرتے وقت زبان سے کچھ کہنا ہے، ایک دل میں کوئی قصد ہے، تو جب زبان اور دل کے قصد کا تضاد ہو، ان کے درمیان مخالفت ہو، تو پھر قصد کا اعتبار ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے مسائل موجود ہیں، مثال کے طور پر ہمارے فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ بڑی مجلس کے اندر کوئی شخص امیر بیٹھا ہوا تھا، کوئی مانگنے والا اس کے پاس آیا، اس نے کہا مجھے 10,000 روپے دے دے، تو اس نے دیکھا کہ سارے لوگ بیٹھے ہیں، اگر میں 10,000 روپے نہ دوں یہ لوگ مجھے بخیل سمجھیں گے، تو وہ 10,000 روپے نکال کے اس کو دیتا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ بات ہے کہ کاش اس مجلس میں اس نے نہ مانگا ہوتا، اگر خفیہ جگہ میں اس سے مانگا ہوتا تو اس کو نہ دیتا، اس کے دل میں یہ بات ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے دل میں اس کی کیا بات ہے، وہی پکڑنا نہیں چاہتا، وہ اس کو کچھ دینا نہیں چاہتا، لہٰذا اس کا اعتبار کر کے یہ کہا گیا ہے کہ وہ شخص اس چیز کا مالک نہیں بن سکتا۔ اسی طرح کسی حاکم کو، کسی قاضی کو اس لیے کچھ گفٹ دیا جا رہا ہے، دینے والے کے دل میں یہ بات ہے کہ میں اس لیے اس کو دے رہا ہوں کہ اگر میں یہ نہ دوں تو یہ شخص حق فیصلہ میرے حق میں فیصلہ نہیں کرے گا، ناحق فیصلہ کرے گا، اس لیے دے رہا ہوں۔ اب زبان سے وہ گفٹ کہہ کر دے رہا ہے، اور دل میں اس کی کیا بات ہے کہ جب میں یہ اس کو دوں گا تو یہ میرے حق میں فیصلہ کرے گا۔ تو ایک قصد ہے، ایک زبان کا عمل ہے، تو اس قصد کا اعتبار کیا جائے گا۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی نے اس بارے میں لکھا ہے لِضُعْفِ دَلَالَةِ الْإِعْطَاءِ عَلَى الْمِلْكِ أَثَّرَ الْقَصْدُ الْمُخْرِجُ عَنْ مُقْتَضَاهُ، کہ یہ جو زبان سے جو کچھ کہہ رہا ہے کہ میں گفٹ دے رہا ہوں، ان مسائل کو بیان کرنے کے بعد ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں عطیہ کر رہا ہوں، میں گفٹ دے رہا ہوں، ملکیت پر اس کی دلالت ضعیف ہے۔ جب ملکیت پر اس کی دلالت ضعیف ہے تو پھر وہ قصد جو اس کے اندر ہے اس کا اثر ہوگا، وہ اپنا اثر دکھائے گا، جو کہ اس کو اپنے اصل حقیقت، اصل مقتضا سے نکالنے والا ہے۔ یعنی آپ گفٹ کہہ کر دے رہے تو یہ گفٹ ہونے سے آپ کا جو ارادہ ہے وہ اس کو نکال دے گا۔ لہٰذا اس اصول کے مطابق میں اگر 10% جو ہے اس پول کے اندر جمع کر رہا ہوں اور میں زبان سے کہتا ہوں یہ گفٹ ہے، یہ عطیہ ہے، یہ میری طرف سے تبرع ہے، لیکن میرے ذہن میں تو یہ بات ہے، میرے دل میں قصد میں یہ بات ہے کہ کل کو یہ پول بھی مجھے کیا کرے گا، اس کے
गिफ्ट करेगा, इवज दे देगा। ये तो बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे शादी में कोई जाता है तो शादी में जाकर गिफ्ट के तौर पर कोई चीज़ देते हैं। ये सारे लोगों को मालूम है, जब गिफ्ट दे रहा होता है तो उसके जहन में ये बात होती है कल मेरी शादी होगी, ये भी मुझे देंगे, तो इसको नाजायज़ तो इसलिए कहा जाता है। हालांकि वहाँ भी ये कहा जा सकता है नहीं, मैं जो शादी में दे रहा हूँ ये मेरी तरफ से एहसान है, कल को वो मुझे देगा तो उसकी तरफ से एहसान होगा, तो ये बात यहाँ भी गलत है। तो खुलासा ये हुआ कि न इसको हिबा बिशर्त इवज़ करार देना दुरुस्त है, न इसको इल्ज़ाम तबर्रो करार देना दुरुस्त है, न तबर्रो कहना दुरुस्त है। तो लिहाजा खुलासा ये हुआ कि इसके जायज़ कहने में जो है कलाम मौजूद है, इससे बचना बेहतर है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।